अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हमारा जो शो है द हिना जिलानी शो, उसमें हम फिर आपके सामने हैं आज वीकली अपना सेगमेंट लेके विद चेयरपर्सन हिना जिलानी के साथ। और आज फिर हम उनसे जो है कुछ मखसूस जो हमारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में है इंसानी हकूक से मुतालिक, और जो सोसाइटल इश्यूज हैं जो कि राइट्स से लिंक्ड हैं, उनके ऊपर जो है उनसे बात करेंगे और उनकी इनसाइट लेंगे और उनसे बेसिकली हम सवाल करते हैं ताकि वो हमें इन चीजों को समझाएं और अपना जो है वो एनालिसिस पेश करें। हिना जी, वेलकम अगेन। या आज हम फिर जो है मामूल की तरह 3 इश्यूज पे बात करेंगे, मगर सबसे पहले जो है वो एक बात हम करना चाहेंगे आपसे। जो ट्रांसजेंडर राइट्स बिल है पाकिस्तान में, जो हमारे 2018 में पास हुआ था, जो कि एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन थी जिसको दुनिया में पूरी सराहा गया था पाकिस्तान के में जब पास हुआ है, और ये कहा गया कि इतना जबरदस्त बिल जो है वो मतलब जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीज में इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं है जो प्रोटेक्ट करती है हकूक को और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी, और ये भी हक देती है कि आप अपनी जो जेंडर है वो उसके मुताबिक जो है जिंदगी गुजार सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स फिर उनकी प्रोटेक्शन की बात है जो कि इस चीज से जुड़ी हुई थी कि सोसाइटी में और जो है और माशरे में उनके हकूक जो हैं वो उनको थोड़े मिलें जिसके मुताबिक वो इज्जत से और डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजार सकें। इसके ऊपर 2021 में जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उन्होंने जो है एक बिल पेश की थी अमेंडमेंट की ना। बेसिकली वो अमेंडमेंट्स चाहते थे इसके अंदर, और एक कैंपेन रही है जो अगर कहा जाए जमात इस्लामी भी है अब तो JUIF के जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने भी कह दिया कि वो भी अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे। अभी कल ही उन्होंने ये शोषा छोड़ा है। उसके ऊपर अब पूरी एक जो है ये एक कैंपेन शुरू हुई हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर तो काफी स्ट्रांग है, मगर एक प्रेशर जो है वो आ रहा है, दोबारा से इसके ऊपर बात शुरू हो रही है। अच्छा भला बिल था, और फिर वही के एक बिलीगर्ड प्रोसिक्यूटेड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनके जो हकूक हैं वो जो है वो उनसे देखे नहीं जा रहे, और वो जानबूझ के इसको अंडरमाइन करने की और उसको तरीका है कि वो इसको जो इनके खिलाफ कैंपेन चल रही है वो बिल को उन्होंने पढ़ा भी नहीं, ये उनको पता भी नहीं कि बिल क्या है, और इस तरह के अमेंडमेंट्स पेश कर रहे हैं, उसको कन्फ्लेट कर रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी के साथ, एक ऐसी चीज के साथ जो कि जिसका ताल्लुक उस बिल से नहीं है। और वो इमेजिन कर रहे हैं कि सोसाइटी में पता नहीं क्या हो जाएगा कि ये बिल अगर इसी उसमें रहा कंडीशन में। तो है ना जी, इसके ऊपर जो है वो आप क्या कहेंगी कि ये क्या हो रहा है इस वक्त जी। मेरा ख्याल है राबिया, काफी बातें तो आपने खुद भी इसकी तरफ पॉइंट आउट कर दी हैं। मैं पहले ही शुरू इस बात से करना चाहूंगी कि कवानीन आते क्यों हैं। वो इसलिए आते हैं कि जब किसी माशरे में कोई बुरे रुझानात हों तो उनको खत्म करने के लिए या अच्छे रुझानात को फरोग देने के लिए कानून आता है, ताकि वो एक इंस्ट्रूमेंट बने सोशल चेंज का। और उसका जरूर कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। आउट ऑफ द ब्लू कवानीन नहीं आते, और ऐसे अगर कवानीन कभी किसी लेजिस्लेचर ने बना भी दिए हों तो उनकी अफादियत खुद ही खत्म हो जाती है। हर कानून का कोई रेलेवेंस होता है किसी एक मुआशरती मुश्किलात के लिए और किसी एक तबके के लिए, अगर उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आपको याद होगा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक खाकी साहब थे जिन्होंने एक पिटीशन की थी ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मैं समझती हूँ एक ब्रेक थ्रू दिया था लेजिस्लेशन में, सॉरी अंडरस्टैंडिंग में इस सोशल प्रॉब्लम के हवाले से। और उसमें ये बाकी मामला तो ट्रांसजेंडर्स के तो बहुत इश्यूज हैं, लेकिन जो खाकी साहब की पिटीशन थी उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, इस सब चीज को रेज किया गया था। लेकिन जो जजमेंट आई थी उसमें फोकस और सेंटर जो था जजमेंट का वो था जेंडर आइडेंटिटी का। और उस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो आइडेंटिटी की बात है ये बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सी ऐसी ह्यूमैनिटी है जो कि बायोलॉजिकली एक एम्बिग्विटी का शिकार है अपने जेंडर के हवाले से, और उसको क्लियर करना जरूरी है ताकि वो मेन स्ट्रीम भी हों और उन्हें
جتنے انسانی حقوق ہیں وہ ایکوالٹی سے ملیں، ان کی سوسائٹی سے بھی ایکسکلوژن نہ ہو، ریاستی جو بینیفٹس ہیں ان سے بھی اور پروٹیکشن جو ہے اس سے بھی وہ ایکسکلوڈ نہ ہو، یہ بیک گراؤنڈ تھا. اور یہ جب کیس چل رہا تھا تو اس کے پیرلل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. وائلنس اتنی تھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف کہ روز ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ان کے جینڈر کی وجہ سے، ان کی جینڈر اور ان کے جو اس جینڈر کے حوالے سے ان کا جو کلچر ہے اس کے حوالے سے یہ ٹارگٹ کرتے تھے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو، کچھ ایسے گروہ اور انڈیویجولز. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ڈسکریمنیشن بھی بہت ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. یہ کوئی اب شروع نہیں ہوئی تھی، مگر اس کو ایک ایسی پناہ مل رہی تھی ایسی سوچ سے جو کہ اس بات کو بالکل ایکنالج نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ایسی انسانیت بھی ہمارے اندر موجود ہے جن کے بہت بڑے ایشوز ہیں. تو پھر یہ 2018 میں ایک بل آیا جو پروٹیکشن کے لیے تھا، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے. آپ نے یہ بات کہی کہ لوگوں نے اس کو ٹارگٹ کیا اس بات پہ اور مختلف قسم کے بہانے بنائے اور استعمال کرنے کی کوشش کی ریلیجن کو کہ یہ ریلیجن کے متضاد ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ چاہے وہ خواتین ہوں، وہ بچے ہوں، وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہو، انہوں نے کسی کی پروٹیکشن کا اگر کوئی اقدام ریاست نے لیا ہو تو ان کو ہمیشہ انہوں نے اسلام کو استعمال کیا ہے اس پروٹیکشن کو نگیٹ کرنے کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اگر خود وائلنس نہیں بھی کر رہے تو اپنے الفاظ، اپنی پبلک سپیچز، اپنے پبلک بیانات کے ذریعے سے ہیٹ اور وائلنس جو ہے اس کو انسائٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارا معاشرہ تھوڑا بھی سیولائزڈ ہوتا تو شاید ان لوگوں کی کاوشیں جو ہیں وہ بالکل بھی کامیاب نہ ہوتی اور یہ بالکل مارجنائزڈ اور irrelevant ان کے بیانات ہو جاتے. انفارچونیٹلی یہاں پر ایک ایسی سوچ اس معاشرے میں موجود ہے جس میں بہت سے بایسز ہیں. اب ہم ایک ایسی 21ویں صدی میں آئے ہیں اور ایک ایسے فیز میں ہیں کہ ہماری انسٹیٹیوشنز تو سینسٹائز ہونا شروع ہوئی ہیں. جیسے اگر پارلیمنٹ کچھ سینسٹائز تھی تو اس قسم کے پروٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے ایک بل بھیجا. اب اس بل میں بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں تاکہ ان لوگوں کی جو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غلط قسم کی اصطلاحات استعمال کر کے بدنام کرتے ہیں ایک لیجسلیشن کو، حالانکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ اس کمیونٹی کی ایلیمینیشن. اب میں سمجھتی ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اگر میں مہذب معاشرے یا مہذب ریاست میں رہ رہی ہوتی تو ان لوگوں پر جینوسائیڈ کا الزام لگتا. اس ملک میں جو روش چل رہی ہے یہ اس کمیونٹی، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ایلیمینیشن کرنے چاہ رہے ہیں، یہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر بہت سے انسٹرومنٹس انہوں نے اور اپنے اعلی کار رکھے ہوئے ہیں جو اس کمیونٹی کو زندگی کا حق بھی نہیں دینے کو تیار. آپ نے ابھی سنا ہے کچھ دن پہلے ہی ایک شوٹنگ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ایک گروہ کو انڈسکریمنیٹ فائرنگ کے ذریعے سے ان کو انہوں نے زخمی کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے وہ لوگ جو آواز رکھتے ہیں یعنی ہمارا میڈیا، ہمارا پریس، یہ سمجھے کہ یہ صرف انسانی حقوق کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے یا ٹرانسجینڈر آرگنائزیشنز کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، ٹرانسجینڈر لوگوں کے آرگنائزیشنز کی، کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں. آپ نے اس معاشرے کو مہذب اور ہر انسان کے لیے اگر محفوظ بنانا ہے تو اپنی آواز کو شامل کریں اور بتائیں کہ یہ بل جس کے پیچھے یہ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں اور شریعت عدالت تک پہنچے ہوئے ہیں وہ ایکچولی کہتا کیا ہے. وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی ان کی ہونی چاہیے اور یہ جو آئیڈینٹی اپنے خود پرسیو کرتے ہیں اپنے آپ کو جیسے وہ خاتون ہے، مرد ہے یا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے،
تو وہ لکھیں، ٹرانسجینڈر لکھیں اپنے آپ کو، خواجہ سرا لکھیں، مرد لکھیں، عورت لکھیں، اور وہ آئیڈینٹی وہ اس کو نہ صرف اپنی پرسیپشن میں لیں گے بلکہ دے ول فارملی ڈکلیئر دس ان دا نادرا رجسٹریشن. تو اس طریقے سے جو یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ ہم جنسی اور فلانا اور ڈھمکا، اس کا کوئی ذکر اس قانون میں نہیں، صرف اپنی آئیڈینٹی ڈکلیئر کرنے کی انہوں نے بات کی ہے. دوسرا یہ قانون کیا کہتا ہے؟ یہ قانون جینڈر آئیڈینٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کے حوالے سے ہمیں پتا ہے کہ ان کی کنجینیٹل ایمبیگوٹیز ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے اپنے آپ کو مرد یا عورت ڈکلیئر کر دے اور اپنی کوئی ناپسندیدہ ریلیشن شپس قائم کرنا شروع کر دے جو معاشرے میں ناپسندیدہ ہیں یا بھی جن کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. یہ بالکل اس قانون کا بالکل نہ یہ اس طرف لے جایا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکٹس کو پروہیبٹ کرتا ہے. مثلاً آپ کسی کی جینڈر کے بنیاد پر اگر اس کا وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی، جو ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں خواجہ سرا شامل ہیں، اس میں یونٹس شامل ہیں جو جن کی کیسٹریشن ہوئی ہے، اس میں جن کو آپ خسرا کہتے ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ جو ٹرمز ہیں ان کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا اس لا میں، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کے بایولوجیکل جو ایلیمنٹس رکھنے کیریکٹرسٹکس والے، ہیں، جی کیریکٹرسٹکس رکھنے والے لوگوں کو آپ ٹرانسجینڈر کہیں گے. ان کے خلاف آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے ایجوکیشن میں، امپلائمنٹ اور ٹریڈ میں، آکیوپیشن میں. انفیئر ٹریٹمنٹ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے نہیں دے سکتے. ان کو کسی ریاستی پریویلیج اور بینیفٹس اور کسی اپرچونٹی سے ان کو محروم نہیں رکھ سکتے. آپ ان کو ٹرانسپورٹیشن جو ہے ہماری اس میں سے کسی طریقے سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے یا اس سے ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے اس میں. اور ان کو جو پبلک پلیسز ہیں ان میں موومنٹ اور ان میں ان کو استعمال کرنے میں بھی کسی قسم کی نہیں کر سکتے. پھر ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ ان کو رائٹ ٹو انہیریٹنس دیتے ہیں جو کہ ان کو نہیں ملا ہوگا. یہ وہ کمیونٹیز ہیں جن میں بیشتر، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی، بہت سے تو فیملیز نے ایکسیپٹ کیے اور بڑی اچھی طرح ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن فیملیز سے آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں. ان کی جو رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے حوالے سے رائٹ ٹو انہیریٹنس دیا ہوا، اور پھر کچھ ایسی آبلیگیشنز ہیں جو گورنمنٹ پہ ڈالی ہیں کہ آپ ان کو سیفٹی دیں گے، ان کی پروٹیکشن کی بات کریں گے، ان کے لیے مخصوص جگہ رکھیں گے. مثلاً اگر کوئی جیل جا رہا ہے تو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس ہوا تھا پشاور میں جس میں ایک انجرڈ جو خواجہ سرا تھے، ان کو ہسپتال میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے وارڈ میں رکھنا ہے، اور خصوصاً میں انہوں نے ان کو رکھ دیا تھا. جی، اور وفات بھی ہو گئی تھی. جی جی پھر وفات بھی ہوگی بیکاز دیکھو شی اور ہی جو بھی تھے وہ ان کو کسی قسم کی ہیلتھ اور ایمرجنسی میڈیکل ایڈ نہیں مل پائی تھی. سو ان سب چیزوں کی آبلیگیشن جو ہے وہ ریاست پہ رکھی گئی ہے. اب اس میں کسی باشعور اور سینسیبل اور سین شخص کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے ایسے قانون کہ جی بالکل. اور کیسے یہ کہہ سکتے ہیں اور پبلکلی اس چیز کی جھوٹ کا پرچار کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز رکھ دی گئی ہے جو الاؤ کرے گا کسی کو ایسا کوئی کام کرنے میں جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہوگا یا کسی بھی مذہب کے اگینسٹ ہوگا. اور یہ چیزیں یہ جان کے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی بات کو وزن دیں اور رائٹ ٹو ڈسینٹ کو ختم کر دیں اور لوگوں کے لب بند کر دیں اور ان کو کوئی اپوز نہ کر پائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ پروپیگنڈا رادر دین دا ٹروتھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں وہ بہت بے وقوف لوگ ہیں جو ان لوگوں کی بات سمجھتے ہیں اور اپنا شعور اور اپنی نالج کو استعمال نہیں کرتے اور اپنے کامن سینس کو استعمال نہیں کرتے یہ کام یہ باتوں کو پرکھنے میں اور ان لوگوں کے جھوٹ کو پرکھنے میں اور ان لوگوں کی اصلیت کو جاننے میں.
जी, थैंक यू। और वही वाली बात के कुछ ऐसा वो सजेशंस हैं जो बिल्कुल ही बहुत अजीब और डिग्निटी के उसके खिलाफ के जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड बैठेंगे जो ये डिटर्मन करेंगे कि ये जेंडर क्या है, और उसके बाद वो नादरा को बताएंगे और फिर इसका इंदराज होगा, मतलब। और वही वह सारी मैं बातें आपको कि एक बात बताऊं, आप इमेजिन्ड बात ए। सही की है जी 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 जी। कि जो इनकी सजेशंस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्लियामेंट वर्थ इट्स नेम इसको पास करेगी, मगर उसका असर ये होता है कि जब कोई बात आप करना शुरू करते हैं और एक कैंपेन सी चला देते हैं, तो लोगों को आप मिस इन्फॉर्म भी करते हैं और कुछ जहनों को और भी खराब करते हैं। ऑलरेडी हमारा सोशल माइंडसेट कोई बहुत अच्छा नहीं है। जी। और बिल्कुल, और एक पता नहीं एक अजीब प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी कंटिन्यूअस कि कोई थ्रेट है हमारी वैल्यूज को, इस तरह की लोगों को हकूक मिल जाएंगे तो हमारे जो वैल्यूज हैं नॉनसेंस और वो अंडरमाइन बकवास हो है जाएंगे। इनकी बात। इनकी जो वैल्यूज हैं वो इस काबिल भी नहीं है कि कोई माशरा उनको अपनाए। इनकी हम्म, वैल्यूज हैं जो वो ऐसी हैं जो इंसानियत के खिलाफ है। इनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे इनको किसी को कोई एतबार हो या इनको उस पर कोई प्राइड, ऐसे लोगों को। जी। अब जो है वो हम अपना जो सेकंड इशू है उसकी तरफ मूव करते हैं, जिसको हमने आजकल नया दौर पे हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा। वो है ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है, एक नई सो कॉल्ड रावी सिटी एक बनने जा रही है, जिसको दोबारा से इमरान खान जो है उन्होंने फिर जो है अभी 2 दिन पहले फिर सोशल मीडिया पे उसके हक में एक बयान दिया। और पंजाब हुकूमत ने, जो आप जानते हैं कि क्या जो सारा सिलसिला है, दोबारा से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें जो कहा गया था उसकी भी खिलाफ वर्जी करके अपने ही तय उन्होंने जो है, हमने कल वीडियोस और उस पे चलाई हैं नया दौर के ऊपर भी, कि जो जो क्रॉप्स हैं वो खराब की गई हैं जाके बुलडोज करने की कोशिश, और वो सारा जो सिलसिला दोबारा से शुरू है। और ये कि एक ग्रीन बेल्ट है एग्रीकल्चरल, पूरी एक लैंड है जिसको खराब किया जाएगा, ये एक ऐसी सोसाइटी बनाने के जो कि फॉर द फ्यू होगी और वेल्दी और एफ्लुएंट के लिए होगी, और उसका सारा प्रेशर जो है वो लाइवलीहुड्स के ऊपर जाएगा, लोगों की भी, किसानों की भी और दूसरे भी। और उसका आप जैसे जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हैं, फूड, गजा की किल्लत और सब चीजें, सैलाब और हीट वेव्स की वजह से, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल आपसे एक यही है कि आप इसको कैसे देखती हैं, और ये क्या क्लियर कट जो है वो हकूक की खिलाफ वर्जी है और एक असॉल्ट है लोगों की राइट्स के ऊपर, जिनके जो इससे इम्पैक्ट होंगे। और इसलिए भी क्योंकि जो आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये सवाल है, क्योंकि एचआरसीपी ने जो 2020 में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की थी, उसके अंदर क्लियरली कहा था कि ये हुकूमत जो है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो पंजाब गवर्नमेंट तो अभी भी पीटीआई की है, कि वो एक स्पेशल बिजनेस इंटरेस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको सर्व कर रही है। और जो है वो क्लियर कट जो है एनवायरनमेंट को भी रिवर्सिबल डैमेज होगा और होमलेस होंगे लोग, एंड दिस इज रॉन्ग। जी। जी देखिए, ये सिर्फ एचआरसीपी की एक फाइंडिंग नहीं थी, हम्म, ये सारी सिविल सोसाइटी और खास तौर पे ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी, एनवायरमेंटल राइट्स कम्युनिटी, उनकी ये राय थी। और ना सिर्फ उनकी राय थी, उन्होंने इस राय को मुदल्लल तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी किया जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस को तकरीबन 8-9 माह सुना और हर स्टेक होल्डर को सुना, हर तरफ की बात सुनी। और दे के उनकी जो जजमेंट आई उसमें उन्होंने इनकी ये प्रोजेक्ट जो था इसको रोक दिया। और इसके जो जिस कानून के तहत ये अथॉरिटी सेटअप हुई थी, इसके कुछ शिकों को कहा कि ये अनलॉफुल है और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उस दौरान जब ये केस चल रहा था, उस दौरान जितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें, जिनमें रूडा की अपनी अथॉरिटी भी, लेकिन जो फार्मर्स थे जो अफेक्टेड थे, वो लोग जिनके रेजिडेंसेस वहां पर और उनकी अपरूटिंग हो रही थी, डिसलोकेट हो रहे थे, वो भी, यानी डिस्प्लेस जो हो रहे थे वो भी, जो हो चुके थे डिस्प्लेस वो भी,
وہ بھی لوگ جن کی زمینیں لی جا چکی تھیں اور کمپنسیشن کے وہ انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے ان سب کی یہ رائے تھی، اور مجموعی طور پر یہ پتا چلا عدالت کو کہ یہ جو اتھارٹی تھی، نمبر ایک یہ کہ یہ وہ پروسیسز پورے نہیں کر رہی جو کہ لیگلی ان کو کرنے چاہیے. دوسری بات جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی، جو ہم آن دا گراؤنڈ دیکھ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ اس پروجیکٹ کی وہ افادیت ہی نہیں ہے جس کا یہ روڈا اپنی پروجیکشنز کر رہی تھی. یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی صرف نیت یہ تھی ایک ایسا پروجیکٹ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ کا بنانے کا جو کہ ایلیٹس کے لیے ایک شاندار کالونی بنا دیں گے، ایک گیٹڈ کالونی بنا دیں گے، اور وہاں پر دبئی ٹائپ لیونگ ان کو میسر ہو. اور یہ پروجیکٹ ویری ڈائریکٹلی یہ بینیفٹ کر رہا تھا، اور ان کے اور خاص طور پہ کچھ ایسے ڈیولپرز کے حوالے سے بینیفٹس ان کو دینے کے لیے یہ بنایا گیا تھا، اور یہاں پر جو زمین تھی اس کو ایکوائر کیا گیا تھا. اب جو ایکویزیشن آف لینڈ ہے، میری نظر میں اگر حکومت پبلک پرپزز کے لیے یا پبلک گڈ کے لیے کوئی لینڈ ایکوائر کرتی ہے تو پہلے یہ ثابت تو کریں کہ اس پروجیکٹ کا پبلک گڈ کیا ہے. یہ انہوں نے آج تک ثابت نہیں کیا. آن دی ادر ہینڈ جن لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے، وہ لوگ ہیں جو فارمرز ہیں، جن کے وہاں پر گھر ہیں، جن کے وہاں پر کاروبار ہیں، جن کے وہاں پر کھیتی باڑی ہے. وہ لوگ اب شور مچا رہے ہیں. اگر اتنا اچھا پروجیکٹ ہوتا کہ سب کا فائدہ ہو رہا تھا، جیسے یہ عمران خان ٹائپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ سرٹیفائڈ ان کا ہے کہ انہوں نے کبھی بات کھل کے کبھی کی نہیں، اور نان ٹرانسپیرنسی ہے اس پروجیکٹ میں. کبھی کہتے ہیں ہم نے راوی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ بنایا، سٹی تو ہم ایسے ہی بنا دیں گے. کبھی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے لاہور کے جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کنجیشن ختم کرنے کے لیے بنایا. تو بھائی صاحب پھر اگر لاہور کی آبادی کی کنجیشن کا ہی آپ کو خوف ہے تو اسی پروجیکٹ کے بغل میں سب سے گنجان آبادی ہے وہاں، وہ لوگ ہیں جو آپ کے بنائے ہوئے اس شہر میں نہیں رہ پائیں گے، ان کو اس گیٹ کے اندر بھی نہیں آنے دیا جائے گا. آپ نے اگر گنجان وہ جو ایک یہاں پہ لاہور کی آبادی کی حوالے سے اگر کچھ کرنا تھا اور اس میں بہتری لانی تھی تو ان لوگوں کے لیے بنا دیتے آپ، تو پبلک کو ثابت کرتے آپ کہ جی ہمیں یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ بنانی ہے، کیونکہ اس علاقے میں بڑی کنسنٹریشن ہے پاپولیشن کی. سو آئی تھنک ایوری تھنگ دے لائڈ اباؤٹ. اور میں نے جیسے کہا لاہور ہائی کورٹ نے صرف اس کا لیگل ایسپیکٹ دیکھا ہے، ہم اور بھی ایسپیکٹس دیکھ رہے ہیں اس کا. آپ سمجھتی ہیں کہ لاہور کے اندر آج بھی آپ کسی گرین گروسر کے یہاں جائیں، سبزی والے کے یہاں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں اب سبزی کتنی نایاب ہو رہی ہے. انہوں نے جو ساری لاہور کے ارد گرد کی جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کے کو باقی جگہوں پر بھی ڈیولپرز کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ روڈا کے حوالے سے وہ ایک کنسنٹریٹڈ سبزی گروئنگ ایریا ہے. دوسرا انہوں نے فارمرز کو ڈسلوکیٹ کیا، ڈسپلیس کیا، پبلک گڈ دکھائے بغیر. مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ایک عدالت نے 8-9 مہینے اس کو سنا کیس کو اور ایک فیصلہ دیا، اور دوسری ایک اعلیٰ عدالت نے صرف 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے اس کو سن کے ان کے یا بہت محدود پیریڈ کے لیے، مجھے اب یاد نہیں کتنی دیر کے لیے سنا انہوں نے، بٹ ہارڈلی 1 or 2 days ایٹ دا موسٹ، اور انہوں نے اسٹے دے دیا بغیر دیکھے ہوئے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک ان اے وے ایک کوشش ہے جس میں بہت سے انسٹیٹیوشنز شامل ہیں جو کہ پش کر رہے ہیں پاکستان کو ایک برے ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف. اس میں یہ جو لینڈ ایکویزیشن کی بات ہوگی، اور یہ لینڈ ایکویزیشن لا کو بھی ریویو کرنا چاہیے، اور وہ پش کر رہے ہیں پاکستان کو، یہ ڈیولپرز کے حوالے کر رہے ہیں. لینڈ جو ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے جو فوڈ کرائسس ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا، اور فلڈز کے بعد تو بے حد اس کا ہمیں احساس ہوگا. جی شکریہ
آپ کی جو بات ہے وہ بہت اہم بات ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈیولپرز یعنی ریئل اسٹیٹ مافیا کے لیٹس سے لائک دس کہ ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور ایک ٹیریبل ایک ماڈل ہے جو کہ لوگوں کو یا پبلک گڈ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ کون سی کوئی لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے جس کا یقیناً میں جو پچھلی حکومت نے انہوں نے پرومس کیا تھا، جو کہ وہ پرومس کبھی بھی پورا نہیں ہو سکا، مگر روڈا جو ہے وہ والی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے وہ آگے تھے. ٹھیک. اچھا، اب آخری جو ہے ہمیں ایک کوشچن آیا ہے، آخری جو ہمارے 2 منٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے جو ہے آپ نے کافی ڈیٹیل میں جو ہے یہ بات اس کے اوپر کامنٹ کیا تھا، جو ریلیجن کارڈ ہے پلے کرنا سیاست کے اندر. اور انفارچونیٹلی پچھلے ہفتے جو تھا وہ PMLN کے جو تھے، انہوں نے تو پبلک آگے بہت ہی ایک پریس کانفرنس میں جاوید لطیف جو تھے انہوں نے بات کی تھی، اور ایک کمیونٹی کا نام لے کر، اور ایک وشس سائیکل ہے پاکستان کے اندر جس طرح آپ جانتے ہیں، کیونکہ وہ جس کو رسپونڈ کر رہے تھے وہ مذہب کارڈ اور اس کے کمپلیٹ جو ریفرنسز جو اسلامک ٹچ جیسے کہتے ہیں وہ PTI دے رہی تھی. اس ہفتہ جو ہے بلکہ آج جو ہے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں مراد راس، انہوں نے ایک بہت عجیب سی خطرناک سی ایک ٹویٹ کی ہے. یاسمین راشد جو ہے اسکرین پہ آپ پہلے ان کا دیکھ لیجئے، یہ وہ بھی لیڈر ہیں PTI کی، جنہوں نے گستاخہ خانہ خاکوں کو جو ریز کیا اس کو، جن کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ انٹرنیشنل اس پہ ایک دورے پہ ہیں اور امپورٹنٹ دورے پہ، اور وہ میٹنگز کر رہے ہیں ورلڈ لیڈر سے، جو کہ آف کورس ہماری ضرورت بھی ہے اس وقت ورلڈ لیڈرز کو ملنا. ایک تو اس میں یہ بات کی کہ یہ جو ہے اصل میں تو یہ ہیں جو مطلب امپلائی کیا اور یہ کہا کہ بلاسفیمس حرکت کریں، اور ایک مراد راس ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ کیا ان کی کافی خطرناک تھی کہ جب وہ ایمینول جو ان سے ہیں فرینچ PM ان سے مل رہے ہیں تو کہا کہ یہ کوئی کیا TLP کو اس کا پتہ ہے، کنسیڈرنگ کہ TLP کتنے سیویئر قسم کے پروٹیسٹ کرتی رہی ہے اس کے اوپر جو ہے، اور خطرناک ان کا ایجنڈا ہے اس سب کے اوپر. آپ کا کیا کامنٹ ہے بریفلی؟ جہاں تک کہ TLP کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ TLP پروٹیسٹ کر رہی تھی اور ان کا یہ ایک مطالبہ تھا اس پروٹیسٹ میں کہ فرانس کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ دیں، تو عمران خان کی گورنمنٹ تھی، ڈپلومیٹک ریلیشنز انہوں نے نہیں توڑے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں توڑے تھے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی پاکستان کے ایکسٹرنل ریلیشن شپس کے حوالے سے اور اس کی پالیسی کے حوالے سے. جہاں تک کہ فرانس کے صدر کی بات ہے، وہ کوئی پرسونا نان گراٹا تو ہے نہیں پاکستان میں، اور اگر کسی سرکاری فنکشن میں اور ایونٹس پر اگر آپ کا آمنا سامنا ان کا ہمارے کسی لیڈرشپ سے ہو جائے، ہمارے پرائم منسٹر سے ہو جائے، تو میں سمجھتی ہوں وہ ہمارا پرائم منسٹر would not be worth his name if he is not able to conduct himself in a very pleasant and civil way. اور وہ اپنے آپ سے وہ ان سے بات چیت کرے. یہ معاملات جو ہوتے ہیں کہ آپ نے اسلامو فوبیا کے وہ کانسٹنٹلی ان سے ٹیک اپ کرنا چاہیے، ٹیک اپ کرتے رہیں گے، اور وہ لوگ بھی کرتے رہے ہیں جو اس وقت پاور میں ہیں. اور بڑی دیر سے مسٹر عمران خان کے آنے سے بہت پہلے سے یہ معاملات چل رہے ہیں. سو دیز آر ادر، یہ کوشچنز ایسے ہیں. دوسرا یہ کہ TLP کو خاص طور پر نام لے کر اس کو اکسانے کا جو ہے یہ وہی ہے جس کی بات میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کی تھی. یہ وہ irresponsible لوگ ہیں جو اس قابل نہیں ہیں کہ اس پاکستان کے لیڈر بن سکیں. یہ ہماری جو ایک بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایسے لوگ، اور اس میں بہت سی غلطی ہماری اپنی بھی ہے کہ ایسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو ووٹ دے کے لے آتے ہیں. یہی پاکستان کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، ایسے لوگوں کی لیڈرشپ میں آنا. اور اگر یہ آ بھی گئے ہیں کسی ٹریجڈی کی وجہ سے تو اپنا منہ بند رکھیں. جی بہت شکریہ ہنا جی. یہ ایک اچھا نوٹ ہے اس کو شو کو اینڈ کرنے کا کہ جو یہ ٹریجڈی ہے پاکستان کے لیے، اس طرح کے جو لیڈرز ہیں اور بدقسمتی ہے ہماری، اور ان کو چاہیے کہ اپنا منہ بند رکھیں، اس طرح کی باتیں مت کریں. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اپنے آپ کو خطرناک جو ایکسپوز باتیں ہیں. کرتے جی ہیں نا، جی خطرناک کے علاوہ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں جی کہ یہ کس حد تک ایک پست ذہنی کا شکار ہے. جی
जी, पस ज़हनी का शिकार, बहुत वेल सेड. Thank you for all the insights and analysis today, and how you have explained everything to us. Of course, it's helpful for us और हमारे viewers के लिए भी. शुक्रिया to हिना जी, और thank you to our viewers for watching today, आज की episode. नया दौर देखते रहिए. We'll be here next week with हिना जी again on Wednesday. बुध के रोज हम दोबारा होंगे अगले हफ्ता और सवालों के साथ, और फिर जो है दोबारा गुफ्तगू करेंगे हिना जी के साथ.